बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला चौधरी। हमेशा की तरह हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं अदनान सलीम बलोच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोशकी में जो है वो SDPO का कत्ल हुआ है, उस हवाले से हम बात करेंगे। आप भी नोशकी से हैं तो ज़रा उस पर जो है इज़हार ख्याल करें। देखिए, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने SDPO नोशकी यूसुफ रेकी साहब को शहीद करके उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी शिकस्त खुर्दा सोच को और अपनी शिकस्त खुर्दा तहरीक की सबूत पेश कर दी है। यूसुफ रेकी साहब एक बड़े फरशनास, बहादुर और हौसलामंद ऑफिसर थे जिन्होंने पिछले महीनों में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने वाले लोगों की निशानदेही की थी। और नोशकी में पिछले दिनों उन्हीं की निशानदेही पर और उन्हीं की मैं समझता हूँ फरशनासी पर फितनतुल हिंदुस्तान के कई दहशतगर्दाना ठिकानों को निशाना बनाया गया। फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्दों ने एक बात वापस साबित कर दी कि वो लोग इंसानियत से गिरे हुए हैं। और इनकी शहादत से, यूसुफ रेकी साहब की शहादत से हमें इस बात की यकीन दहानी एक दफ़ा फिर से होती है कि बलूचिस्तान पुलिस के ऑफिसर्स हो या उनके सिपाही हो, वो हमेशा सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। हम एक दफ़ा फिर बलूचिस्तानी कौम अहद करते हैं कि इंशाल्लाह हम इनकी कुर्बानी के ये जो लहू है इसे मज़ीद अमन की रोशनी बनाएंगे और इससे मज़ीद अमन के शम्मों को रोशन करेंगे। उनकी कुर्बानी कभी भी राहेगा नहीं जाएगी और इनकी खून का बदला हम ज़रूर इंशाल्लाह लेंगे। लेकिन फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस कदर एक बहादुर और बलूचिस्तान के एक मैं समझता हूँ रोशन सबूत को शहीद करके तुम लोगों ने अपने अंजाम का, अपने इख्तिताम का आगाज़ कर दिया है। और वो वक्त दूर नहीं कि इंशाल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस तुमसे ज़रूर उनके आखिरी खून के आखिरी कतरे का भी बदला इंशाल्लाह लेंगे। बेशक इंशाल्लाह। नोशकी से खबर आ रही है इत्नान के वहाँ पे जो है फितनतुल हिंदुस्तान के जो एक सरगना है सबसे बड़ा बशीर ज़ेब, वो कौम के सामने रो रहा है। इसके क्या हक़ाइक़ हैं और इसके पीछे वजूहात क्या हैं? देखिए, मार्च 2025 में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने जाफ़र एक्सप्रेस को निशाना बनाया और हमारी बलूच माओ और बहनों का उन्होंने सफ़र के दौरान इस्तेहसाल किया। लेकिन दूसरी तरफ फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्द प्रॉक्सी, फितनतुल हिंदुस्तान की पॉलिटिकल टाउट महरंग लांगों ने उन्हीं दहशतगर्दों की पुष्टबनाई की और उनके हक़ में बलूचिस्तान में एक मुहिम का आगाज़ कर दिया। वो सड़कों पर बैठी हुई थी और उनके लिए जलसे जुलूस और धरने दे रही थी। लेकिन मेरे अपने इलाके नोशकी से 2 नौजवानों ने इन धरनों में शिरकत की। सबसे पहले मैं तो मकबूल मोहम्मद असनी का कहना चाहूँगा और उसके बाद कामरान सुमालानी का, जिन्होंने दहशतगर्द महरंग लांगों के इंस्ट्रक्शंस पर कोयटा में इन दहशतगर्दाना ग्रोहों के साथ मिलकर वहाँ दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने के लिए उन धरनों में शामिल हो गए। लेकिन उसके बाद दहशतगर्द महरंग लांगों खुद तो जेल चली गई और जेल के सलाखों के पीछे है। लेकिन ये जो 2 नौजवान थे, कामरान सुमालानी और दूसरी तरफ मकबूल मोहम्मद असनी, ये दोनों वहाँ से लापता हो गए। और इनकी फैमिलीज़ ने जब इनसे क्वेश्चन किया कि हमारे बेटे का है, तो उनको ये मैं समझता हूँ वो डोंक रचाया गया उनके सामने कि उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने लापता कर दिया है और अगवा कर लिया है। लेकिन आज हमने पिछले दिनों देखा कि सच्चाई और हकीकत तो इसके बिल्कुल बरअक्स है। आज ज़राए कहते हैं कि दहशतगर्द महरंग लांगों के इशारों पर उन दोनों नौजवानों को कलात में कायम एक फितनतुल हिंदुस्तान के कैंप में मुंतकिल किया गया, जहां उन्होंने बलूचिस्तान पर हमला आवर होने की ट्रेनिंग हासिल की। फिर उसके बाद पिछले दिनों उन्होंने कलात में आम आबादी पर हमला आवर होने की कोशिश की, जहाँ हमारे बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन दोनों दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल कर दिया। उसके बाद हमने देखा जो पिछले दिनों अकाउंट्स उनके हक़ में प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि इन दोनों नौजवानों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने लापता कर दिया है, अगले कुछ लम्हों में जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें जहन्नम हासिल कर दिया तो उन्होंने BLA के साथ उनकी वाबस्तगी को भी तस्लीम की और उन्हें कौमी हीरो बनाने के का मुहिम भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि नोशकी में एक आला सतह का एहतजाज इन दहशतगर्दों के खिलाफ हुआ। दहशतगर्दी करने वाले दहशतगर्दों को बलूचिस्तान की माँ और बहनों ने मुस्तरद कर दिया। लेकिन फितनतुल हिंदुस्तान के चंद सियासी निज़ाम में छुपे हुए प्रॉक्सियों ने मीडिया कवरेज उन्हें नहीं दी उस एहतजाज की। बलूचिस्तान की माओं ने वहाँ के कबायली सरदारों को साफ अल्फाज में कह दिया कि हम मज़ीद अपने बच्चों के खून से आलूद लाशों को या मैं समझता हूँ गोलियों से चलनी लाशों को मज़ीद कंधा नहीं दे सकते। खुदारा फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सियों को महदूद करें और बशीर ज़ेब से बात करें कि वो मज़ीद बलूच नौजवानों को इस्तेमाल ना करें। तो मेरे अपने इलाके नोशकी के कुछ सरदारों ने, मुकामी लोगों ने बशीर ज़ेब जैसे एक दरिंदे से उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की, तो बशीर ज़ेब ने उल्टा उनके सामने अपनी नाकामी का रोना रोया। तो बशीर ज़ेब ने बलूचिस्तान के खासकर मैं
سمجھتا ہوں نوشکی کے جو مقامی سرداران ہیں جو کہ میرے اپنے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے سامنے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ اب مزید میں بی ایل اے کی دہشت گردی کا ایک میں سپاہی نہیں بنوں گا اور میں سہولت کار نہیں بنوں گا، اور میں خاموشی کے ساتھ احتجاجاً اس دہشت گردانہ تحریک کی مزید میں سرپرستی نہیں کروں گا اور خاموش علیحدگی اختیار کروں گا۔ تو آج میں فتنۃ الہندوستان کی تمام دہشت گرد جو ان کی پشت پناہی کرنے میں مزید ایکٹیو ہو رہے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے جو سب سے بڑے سرغنے ہیں وہ آر چکے ہیں۔ انہوں نے بلوچستان کے مقامی سرداروں کے سامنے اعتراف کر لیا ہے کہ بلوچستان کے وہ خود دشمن ہیں، انہوں نے خود بلوچستان کی نسل کشی کی ہے، تو تم بھی باز آ جاؤ، تم ہار چکے ہو، تم ختم ہو چکے ہو۔ آج دنیا کے سامنے یہ حقیقت آ چکی ہے۔ ایسے ہی عدنان تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں، آپ کے بھی علم میں ہوگا ذرائع کے مطابق جو ہے وہ بیبو بلوچ اور ماہرنگ کے درمیان جو جیل میں جو ہے تلخ کلامی ہوئی ہے اور ماہرنگ لانگو نے جو ہے ان کے منہ پر جو ہے وہ تھپڑ رسید کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ بیبو بلوچ نے اپنی والدہ کو ہدایت دی ہے پریس کانفرنس کرنے کی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بالکل پچھلے دنوں بیبو بلوچ کی اپنی والدہ سے جیل میں ملاقات ہوتی ہے اور وہ اپنے والدین کے سامنے یہ اعتراف کر لیتی ہے کہ وہ بی وائی سی کی شدت پسند اور دہشت گرد آرگنائزر دہشت گرد ماہرنگ لانگو کے ہاتھوں مس گائیڈ ہوئی اور انہوں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا، اور دہشت گرد ماہرنگ لانگو نے صرف اسے سیاسی ڈال بنا کر اپنے جلسوں میں، اپنے جلوسوں میں اور اپنے دھرنوں میں استعمال کیا، اور آج وہ جیل میں بیٹھ کر اس کو تپڑ بھی رسید کر رہی ہے اور اس کے ساتھ تلخ کلامی بھی کر رہی ہے۔ بالکل اسی طرح اس نے والدین کو ایک ہدایت کی ہے، خاص کر اپنی والدہ کو، کہ وہ باہر جائیں اور وہ قوم کے سامنے اعتراف کرے کہ دہشت گرد ماہرنگ لانگو بلوچستان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ انہوں نے اپنی والدہ کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ باہر جا کر پریس کانفرنس میں یہ قوم کو بتائیں کہ دہشت گرد ماہرنگ لانگو نے اس سو کالڈ مسنگ پرسنس کے نام کو یا بیانیے کو استعمال کر کے اس نے اپنے ذاتی مکانات بنائے، اس نے اپنے نام سے کاروبار چلائے، اور اس نے صرف اپنی جیبیں بھری، اس نے کسی بھی قسم کا مسنگ پرسنس کے لیے کام نہیں کیا ہے، بلکہ دہشت گرد ماہرنگ لانگو نے مسنگ پرسنس کا نام استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ہندوستان کے ساتھ فنڈنگ کے رائے اموار کی۔ انہوں نے مسنگ پرسنس کے جینوئن مسئلے کو، اگر 1% ہم کہیں کہ بلوچستان میں مسنگ پرسنس کا کوئی مسئلہ ہوگا، کبھی اسے سیریس نہیں لیا۔ بیبو بلوچ فرماتی ہے جیل میں اپنی والدہ سے کہ جب بھی ہم اسے کہتے تھے کہ آپ باز آ جائیں، ہم نے جب بھی اس کی ضمیر کو زندہ کرنے کی یا جگانے کی کوشش کی، الٹا اس عورت نے ہمیں تپڑ رسید کیے، اس نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے ہمیشہ ہمیں شٹ اپ کال دیا ہے۔ انہوں نے کبھی بلوچستان کے مفاد میں کسی قسم کی بات نہیں کی۔ اس نے پوری دنیا سے مسنگ پرسنس کے نام پر کروڑوں میں فنڈنگ حاصل کی، لیکن اس نے کسی بھی مسنگ پرسن کے فیملی کی مالی معاونت نہیں کی، کسی کو بھی کسی قسم کی فیسیلیٹیشن یا اس کی طرف سے فیسلٹیز نہیں ملے۔ انہوں نے صرف دنیا کے سامنے ڈونک رچایا اور مسنگ پرسنس کے نام کو، یا اس میں سمجھتا ہوں سمیدین کے ایک نام نہاد تحریک کو استعمال کر کے اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کیا۔ آج بیبو بلوچ ان کے خلاف متحد ہو چکی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جیل میں دہشت گرد ماہرنگ لانگو کے ساتھ رہنے کے بعد، اسے قریب سے محسوس کرنے کے بعد، اسے دیکھنے کے بعد، اس کے ساتھ وقت بتانے کے بعد مجھے محسوس ہوا ہے کہ میں نے اپنے قوم کے ساتھ غداری کی ہے اور میں غلط جگہ پر کھڑی ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں خاموشی سے اس دہشت گردانہ ٹولے سے الگ ہو کر قوم کے سامنے وہ حقائق رکھوں گی کہ انہوں نے مجھے کس طرح سے استعمال کیا، اور وہ جلد اس دہشت گردانہ ٹولے سے الگ ہو کر قوم کے سامنے اپنا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کروائے گی۔ دوسری طرف یہ انہی کے فیملی کے ذرائع کے الفاظ میں بتانے جا رہا ہوں جو انہوں نے کسی ذرائع سے مجھ تک پہنچائے ہیں تاکہ میں بلوچ قوم کو بتاؤں۔ اس پریس کانفرنس کے درمیان سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے اس وقت وہ دہشت گرد ماہرنگ لانگو کی فرسٹ کزن کلثوم ہے، جو کہ ایک بلوچستان میں سٹنگ ایم پی ہے۔ وہ نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے بیبو کے والد ماما غفار، جو کہ نیشنل پارٹی کے ایک میں سمجھتا ہوں ادنی سے کارکن ہیں، ان کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ وہ اپنے تنظیمی عہدوں کا فائدہ اٹھا رہی ہے اور ان کو اس پریس کانفرنس سے روک رہی ہے تاکہ ان کی کزن پوری دنیا میں ایکسپوز نہ ہو جائیں، جو کہ ہم ایکسپوز آلریڈی کر چکے ہیں۔ تو بلوچستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ایک فراڈ تھا، یہ صرف ایک ڈونگ تھا، انہوں نے صرف قوم کو بیوقوف بنایا، انہوں نے قوم کو گمراہ کر کے پیسہ بنایا ہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو بالکل طاقت کے ساتھ روکنا چاہیے اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے صوبہ بدر کر دینا چاہیے۔ عدنان، ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ بی ایل اے کی جو ہائی کمانڈ ہے وہ اپنی ناکامی کا غصہ بی این پی اور بی وائی سی کے لوگوں کو دھمکیاں دے کر کم کرے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بی ایل اے کے ہائی کمانڈ کو دھچکا تو لگے گا، کیونکہ فتنۃ الہندوستان کے 6 دہشت گردوں کو راتوں رات
ہم نے ڈال بندین میں جہنم واصل کر دیا. دوسری طرف ہم نے نوشکی میں ان کے 4 سے زائد دہشت گرد کمانڈرز کو ہلاک کر دیا. تیسری طرف ہم نے تاریخ کی سب سے بڑی ہند کو وہ ایک ٹیسٹ زہری میں پہنچائی اور ہم نے لاتعداد ہند کی دہشت گردوں کو وہاں جہنم واصل کر دیا. تو بہت سے ذرائع یہ کہتے ہیں, خاص کر نوشکی کی عوام میں یہ بات بشیر زیب کے خاندان سے پھیلی ہوئی ہے کہ وہ اس وقت سخت مایوسی کا شکار ہے. جس طرح وہ قومی میں سمجھتا ہوں دائرے میں آنے کی کوشش بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور سرداروں کے سامنے وہ اعتراف جرم بھی کر رہے ہیں کہ وہ ان تمام حالات کے خود ذمہ دار ہیں. آج وہ لوگ اس لیے پریشان ہیں, وہ اس لیے بی ایم پی کے قیادت سے سخت ناراض ہے اور بی وائی سی کی شدت پسند دہشت گرد قیادت سے اس وجہ سے ناراض ہے کیونکہ جب زہری میں سمجھتا ہوں کہ فطرت الہندوستان کے دہشت گردوں کو لاتعداد جہنم واصل کیا جا رہا تھا, تو یہ ان کے لیے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے میں بالکل ناکام رہے اور اس کی وجوہات یہ تھے کہ ہم لوگوں نے ان کے پروپیگنڈے کو منظم طریقے سے کاؤنٹر کیا اور دنیا تک حقائق ہم نے پہنچائے. دوسری طرف ان کا یہ سوچتا کہ اگر ہم زہری میں پس جائیں گے, ہم ڈالم بندین میں پس جائیں گے, تو بی ایم پی کی جو دہشت گرد قیادت ہے جس میں اختر مینگل سر فہرست آتے ہیں, وہ بین الاقوامی سطح پر ہمارے لیے کیمپین کریں گے اور ہمارے حق میں پروپیگنڈا کر کے ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے اور دنیا کے سامنے ہم ہیومن رائٹس کا شو ڈالیں گے اور زہری میں ہم فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن دوسری طرف بی ایم پی اور بی وائی سی کی شدت پسند تحریکیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے. تو اب اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان شدت اختیار کر گئے ہیں ان دونوں کے اختلافات آپس میں. ہم نے دیکھا کہ یہ جب ناکام ہوئے تو اب یہ لوگ خاموشی توڑ رہے ہیں. یہ اپنے جہنم واصل ہونے والے کمانڈرز کی تصویروں کو پریس ریلیز کے ذریعے شائع کرنے لگے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں, کوئی آپشن نہیں, یہ اپنے دہشت گردوں کو اب قبول کرنے لگے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زہری کے سرزمین کی حفاظت میں شہید ہوئے. لیکن ان بغیرتوں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس سرزمین کی حفاظت کر رہے تھے؟ تمہارے باپ نے اس کو ٹیکا دیا ہوا ہے اس سرزمین کی حفاظت کرنے کی. پچھلے 78 سالوں سے اس سرزمین کی حفاظت کون کر رہی تھی؟ یہی افواج پاکستان جو کہ زہری کے علاوہ دوسرے علاقوں کی حفاظت کرتی ہے. وہاں آپ کے دہشت گرد زہری کو لوٹنے آئے تھے, زہری میں ہماری ماؤں اور بہنوں کی میں سمجھتا ہوں استحصال کرنے آئے تھے. وہ زہری کے نوجوانوں کو پہاڑوں میں منتقل کرنے آئے تھے اور سیکیورٹی فورسز نے ان کو جہنم واصل کیا. سیکیورٹی فورسز نے اس سرزمین کی حفاظت کو یقینی بنایا. عدنان, آپ سے لاسٹ کوسچن کروں گی. فتنہ الہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے جو ابھی 9 مزدوروں کو اغوا کیا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ حیران کن حمل ہے کہ فطرت الہندوستان کے دہشت گرد اس حد تک گر چکے ہیں کہ یہ مزدوروں پر اپنی ہوس اور اپنی شدت پسندیدگی کا خاتمہ کرنے لگے ہیں. لیکن اگر ہند میں اتنی ہمت اور غیرت ہے, یہ افواج پاکستان کے سامنے آئے اور افواج پاکستان کا مقابلہ کریں. بلوچستان کا نوجوان ان کی شدت پسندیدگی اور ان کی دہشت گردی کا مکمل طور پر مذمت کرتی ہے اور سمجھتے ہیں ہم کہ یہ بلوچستان حکومت کے لیے الارمنگ سچویشن ہے. بلوچستان حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ایک دفعہ پھر بلوچستان کی سرزمین کو خون سے آلود ہونے نہیں دینا چاہیے. ایک دفعہ پھر بلوچستان سے پنجاب کی ہماری ماؤں اور بہنوں کو لاشوں کے تحفے نہیں پہنچانے چاہیے. ان کے بچوں کو, ان کی فیملیز کو, ان کے خاندانوں کو محفوظ بنانا چاہیے. تو میں ریاستی اداروں سے, خاص کر فیڈرل اپنی انٹیریئر منسٹری سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ فعال ہو جائیں اور ہمارے 9 مزدوروں کو, اور بتایا جا رہا ہے کہ ان مزدوروں کا تعلق جو ہے پنجاب اور سندھ سے ہے. جی یہ جو ہمارے 9 مزدور ہیں جو کہ پنجاب اور سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو فوری طور پر بازیاب کرنا چاہیے اور ان کو ان کے گھروں پر پہنچانا چاہیے اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہیے. تھینک یو سو مچ عدنان کہ آپ نے ٹائم دیا. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.